آغا جان قبلہ حسنین صاحب نو کے آن اور سرکار دی بارگاہ اکتا سچ اپنی ڈیوٹی پیش کرن علامہ حسنین رضا صاحب آفتون سا شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، ظہور امام زمانہ پر خلوص صلوات. محمد و آل محمد پر خلوص صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ہوا موجود العارفین، مطلوب العارفین، مقصود العارفین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، خیر المبشرین والمنذرین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. صلوات پڑھ لیجئے. سب سے پہلے تو آپ تمام شریکان جشن کو سرکار وفا کی اور مولا حسین علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کی بہت بہت مبارکباد. خصوصاً آل رسول، سادات کرام اور اپنے بزرگ پیر صاحب امتیاز حیدر صاحب کو بھی مولا حسین علیہ السلام اور سرکار وفا کی آمد کی بہت بہت مبارکباد. دعا ہے پروردگار سے کہ ہمیں مولا حسین علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے. مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے. انشاءاللہ جشن کو جشن کے ہی طریقے سے پڑھنے والے بہترین طریقے سے آپ کو اشعار بھی سنا رہے ہیں، قصائد بھی سنا رہے ہیں. میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں بھی رباعی سے ہی شروع کروں، لیکن آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ رباعیاں اور اشعار پڑھنے والوں کے حوالے سے ہم ڈائریکٹ آتے ہیں عظمت حسین کی طرف. ڈائریکٹ آتے ہیں عظمت عباس کی طرف. ماشاءاللہ. جنگ اور دفاع ہر ملک میں، ہر مذہب میں جنگ ہوتی ہے، وہ مسلم ہوں یا نان مسلم. اب ذرا متوجہ ہوں، ماحول بنے تاکہ جشن کو ہم جشن کے طریقے سے ہی شروع کریں. متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. اس کو آپ لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. پھر میں اس کو شروع کرتا ہوں ذرا جلدی کر کے.
नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलवात। फिर भी सलवात पढ़ लें जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये चुप क्यों हो गए हैं आप? मिल के एक दफ़ा सारे सलवात पढ़ लेना। अब जो जो दोस्त मुतवज्जे हैं मिल के सलवात पढ़ लें। अभी हम बात को शुरू करें। अर्ज किया है कि जंग मुस्लिम हूं या नान मुस्लिम, जंग का नजरिया और तसव्वुर हर मसलक में पाया जाता है, हर मजहब में पाया जाता है। मुसलमानों में भी जंग का नजरिया पाया जाता है। जो मुसलमान नहीं हैं उनके यहाँ भी जंग का तसव्वुर मौजूद है। तो जब जंग होती है तो जंग लड़ने वालों में से बाज अफराद मर जाते हैं, बाज बच जाते हैं। तो मरने वाले भी हर मजहब में एक इज्जत रखते हैं, मरने वाले भी हर मजहब में एक इज्जत रखते हैं। और जंग करने के बाद जो बच जाते हैं वो भी इज्जत रखते हैं। अब हर मजहब की अपनी अपनी जुबान है, अपने अपने जो उनके दिफा करने वाले अफराद हैं, अपने अपने तरीके से वो उनको इज्जत देते हैं। तो हर मसलक, हर मजहब, मुस्लिम हो या नान मुस्लिम, अपने मरने वालों पर भी फख्र करता है और जंग से वापस आने वालों पर भी फख्र करता है। अब इस्लाम में देखें, जो जंग करते हुए नबी की माइयत में हुज्जत खुदा के साथ उसकी माइयत में जो जंग करते हुए शहीद हो गया वो शहीद है, जो मारा गया वो शहीद है, और जो जंग से बच गया तो वो गाजी है। अब हर मसलक में ऐसा होता है, जो उनका मर जाता है वो उसे शहीद कहते हैं, और जो बच जाता है तो उस बचने वाले को तर्जमा किया जाए उर्दू में तो वो गाजी ही बनता है। तो हर मजहब अपने गाजी पर भी फख्र करता है, अपने शहीद पर भी फख्र करता है। तो जब मुसलमान अपने गाजियों और शहीदों का मुकाबला करें दूसरे मज़ाहिब के साथ, तो दूसरे मज़ाहिब से कहेंगे कि आप अपने मजहब के गाजी भी ले आओ, अपने मजहब के शहीद भी ले आओ। हम भी अपने मजहब से गाजी लेकर आते हैं, हम भी अपने मजहब से शहीद लेकर आते हैं। जो हम मुसलमान अपने मजहब से गाजी पेश करेंगे उसका नाम अब्बास है, जिसे शहीद पेश करेंगे उसका नाम हुसैन है। मुसलमानों में मरहबा। ये आप ये क्यों जरा सही तरीके से समात नहीं कर रहे? जरा ये जो आपका तरीका है उसके मुताबिक ही पढ़ें, या मैं कुछ सूरह ही याद करके आऊं इंशाअल्लाह। तो अजमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन ने उस घर में आंख खोली कि जिस घर में अगर मौजूद है तो नबियों का सरदार, अगर मौजूद है तो अली बाबा की शक्ल में वलियों का सरदार, अगर मौजूद है तो मां ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शक्ल में सैयदा तो निसाइल आलमीन खवातीन की सरदार, अगर मौजूद है तो भाई हसन की शक्ल में जवानान जन्नत का सरदार।
متوجہ ہوئیے گا، ایک معرفت کا درجہ بڑھانا چاہتا ہوں، معرفت کا درجہ بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کو، متوجہ ہو کر ذرا، یہ بات ضائع نہ جائے، بات ضائع نہ جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسین اس گھر میں آئے کہ وہاں نبیوں کا سردار تھا تو اس وجہ سے حسین کو عزت ملی، وہاں اولیاء کا سردار علی جیسا بابا تھا تو حسین کو عزت ملی، وہاں بی بی زہرا جیسی خواتین کی سردار موجود تھی تو اس وجہ سے حسین کو عزت ملی، وہاں حسن جیسا جوانان جنت کا سردار تھا تو حسین کو عزت ملی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے، بندہ اس پر بھی رک جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بات ذرا اس سے آگے کی ہے، بات ذرا اس سے آگے کی ہے، ملک صاحب کی نظر، بات ذرا اس سے آگے کی ہے۔ عظمت حسین اس وجہ سے نہیں کہ حسین نبیوں کے سردار کے نواسے، علی جیسے بابا کے بیٹے، فاطمہ جیسی ماں کے بیٹے اور حسن جیسے بھائی کے بھائی، حسین کا مقام اصل میں اس سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نور حسین کو پیدا کیا، وہ نور خود اتنی عظمت کا مالک تھا کہ اس نور کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں اس نور کو جب بھیجوں گا تو اس گھر میں بھیجوں گا کہ جس گھر میں نبیوں کا سردار ہوگا، جس گھر میں ولیوں کا سردار ہوگا، جس گھر میں عورتوں کی سردار ہوگی، جس گھر میں جوانان جنت کا سردار ہوگا۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ یعنی مقام حسین پہلے سے اتنا بالا ہے کہ اس مقام کا تقاضا یہ تھا کہ حسین کو اس گھر میں بھیجا جائے، اس مقام کا یہ تقاضا تھا۔ اور پنجتن پاک کا احوال ہی ایسا ہے، پنجتن پاک کی عظمت ہی ایسی ہے۔ اب آئیں ذرا ولادت کے عنوان سے۔ جس دن میرے حسین کی ولادت ہونے والی تھی، حضور اکرم تشریف لائے اور بی بی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، زہرا بیٹی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور پیدا کی ہے، اس حور کا نام لعبہ ہے۔ اس حور کی عظمت یہ ہے کہ جب وہ حور جنت میں مسکراتی ہے تو اس کے نور کی وجہ سے جنت پر نور ہو جاتی ہے، اس کے نور کی وجہ سے جنت پر نور ہو جاتی ہے۔ اور اسی حور کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں 70,000 محل تعمیر کیے ہیں، اور ہر محل میں ہزاروں حوریں رکھی ہیں۔ یہ تمام کی تمام حوریں خدمت کے لیے ہیں لعبہ کی، اس حور کی خدمت کے لیے ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ بیٹی پتہ ہے اس حور کا یہ مقام کس وجہ سے ہے؟ کہا بابا آپ بتائیں کہ اس حور کا یہ مقام کس وجہ سے ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ اس حور کا مقام اس وجہ سے ہے کہ یہ حور آج تیرے حسین کی دایا بن کر آئے گی، تیرے حسین کی دایا بن کر آئے گی۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ یہ حسین کی دایا بنے گی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں یہ مقام دیا ہے۔ تو وہ ہستی جو ایک دن حسین کی دایا بنے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا مقام دیتا ہے، تو وہ انسان جو ساری زندگی حسین کا غلام بن کر رہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس انسان کا کیا مقام ہوگا جو ساری زندگی حسین کی غلامی میں گزار دے؟ اس کا کیا مقام ہوگا؟ عظمت حسین آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب بی بی فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے بیٹے کے اس دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا،
ایک اور بھی بی وہیں موجود تھی، حضرت بی بی ام ایمن گھر میں موجود تھی، بی بی زہرا بھی موجود تھی۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اچانک پورے کا پورا گھر نور سے بھر گیا اور ایک نورانی ہستی ظاہر ہوئی۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ام ایمن اسے دیکھ کے گھبرا گئی، لیکن زہرا نہیں گھبرائی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا، اے بنت رسول اللہ میرا سلام ہو، میں جنت سے آئی ہوں، میرا نام لوبا ہے، میں آپ کے بیٹے کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں اچانک سے یوں ہوا کہ نور ابھرا ایک، جس نور میں میں اور لوبا گم ہو گئی۔ ارادہ خدا ظاہر ہوا اور حسین اس دنیا میں تشریف لائے۔ فرمایا وہ نور جس میں میں بھی گم ہو گئی تھی، وہ حور بھی گم ہو گئی تھی، تو جیسے ہی وہ نور گم ہوا، ختم ہوا، بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک چاند سا بچہ ہے جس نے پورے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، وہ تشہد کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور آسمان کی طرف رخ کر کے گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں تو وحدہ لا شریک ہے، میرا بابا نبیوں کا سردار ہے، میری ماں خواتین کی سردار ہے، اور میرا بھائی حسن جوانان جنت کا سردار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق کے سبحان۔ فرمایا کہ یہ میں نے دیکھا، یہ حالت تھی جب حسین اس دنیا میں تشریف لائے۔ اصحاب فرماتے ہیں جب سے حسین اس دنیا میں تشریف لائے، ایک مریض جاتا ہے دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے تیسرا آتا ہے، تیسرا جاتا ہے چوتھا آتا ہے، مریضوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں جو آ رہے تھے اور حسین کی برکت سے شفا لے کے جا رہے تھے، حسین کی برکت سے شفا لے کے جا رہے تھے۔ اچانک فرمایا، روایات میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا